साहब को, मुफ्ती समीम साहब को, इन सारे लोगों को डालिए ना। कहा है सदर साहब, उनको भी मला दीजिए। आइए सदर साहब, आइए ना, लोग पहचान भी तो ले आपको। जल्दी आइए, बहुत बड़ी बात मैं करने जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लीजिए, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। और आप अपने हाथ से मुफ्ती साहब को, हजरत को, मुफ्ती फिदाउल मुस्तफा साहब, आपके ये टीचर हैं, इन लोगों के गले में डालिए। आप दुआ भी दीजिए, क्योंकि एक गार्जियन जैसे एक बाप अपने बेटे को सीखता है, उस हिसाब से मदरसे को सीखने का काम कर रहे हैं, है नहीं? तो यही सभी नाम इकराम बुजुर्गों का है। तो अल्लाह ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? तो सबों ने कहा, कालू बला शहीदना, कि तू ही मेरा खालिक है, मालिक है, माबूद है, पालनहार है। जैसा कि आप मुफ्ती साहब कहते हैं कि आप मैं मुफ्ती साहब नहीं हूं, तो आप कहेंगे ना भाई आप ही मुफ्ती साहब हैं। तो अल्लाह ने तमाम नस्ल इंसानी औलादे आदम रूह को जब अपने पास बुलाया, तो अल्लाह ने उन लोगों से हल्फ लिया, आहद लिया। आप चुनाव लड़ते हो, जीतते हो, तो आप हल्फ नहीं लेते अपने देश का जनता के प्रति कि मैं कोई अन्याय नहीं करूंगा, सिर्फ न्याय ही न्याय जनता का विकास करूंगा, गंगा बहा दूंगा। शपथ लेते कि नहीं लेते? तो ये हल्फ लेना ये बंदा का तरीका नहीं है, ब्रह्मा का तरीका है। खुलूस से बोलो ना सुभान अल्लाह। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? सबने कहा, कालू बला शहीदना, कि तू ही मेरा खालिक है, माबूद है। बोलिए सुभान अल्लाह। और ये बात फतावा फैजुर रसूल, ये बात फतावा फैजुर रसूल के जिल्द 1 पेज 7 पर हजरत अली इब्ने अब्बास तकादा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों के रूह से इस चीज का अहद लिया कि जब मेरा वो रसूल आएगा तो तुम सब उन पर ईमान लाओगे। तो सबों ने हाँ भरा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक बात और है, अभी जो प्रोग्राम खत्म होगा तो आप लोग यहीं बैठे रहेंगे कि घर जाएंगे? अब आप लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलिए ना भाईजान, जाएंगे ना? तो इसी प्रकार से मुफ्ती साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने दरबार में मजलिस का इंतखाब किया, जब अपनी मजलिस को बर्खास्त किया, तो तमाम फरिश्ते अपने अपने मकानात की ओर जाने लगे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील, एक जलसा खत्म हो गया है, एक जलसा और बाकी। एक जलसा खत्म हो गया है, एक जलसा और बाकी है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि मौला, मैं जाकर कायनात में ऐलान कर दूं, जैसा कि मुफ्ती साहब कई दिनों से टेम्पू पे ऐलान करवा रहे हैं, बड़े बड़े मौलाना आ रहे हैं, मुफ्ती समीम साहब कोटा से आ रहे हैं, बाबा मुशाहिद साहब नेपाल से आ रहे हैं। हो रहा है ऐलान कि नहीं हो रहा? तो ऐलान करवाना भी हमको तो ये लगता है जिब्रील अमीन का तरीका। जिब्रील अमीन ने कहा, मौला, कि जब एक जलसा और बाकी है तो मैं जाकर कायनात में ऐलान कर दूं कि चलो सबको अल्लाह अपने पास बुला रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अभी ठहरो। जिब्रील ने अर्ज किया, मौला ऐ अंदाता, उसका समस्या क्या है, उसका रीजन, मुख्य कारण क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, मैं रब्बुल आलमीन यानी अल्लाह ताला कायनाते हस्ती को ये बताना चाहता हूं कि ऐ दुनिया वालों, जलसा करना, इज्तिमा करना, मिलाद करना लोग जान ले कि ये दुनियादार का तरीका नहीं है, स्वयं परवरदिगार का तरीका। के असीर गुलाम हो। अभी आप मना रहे हो इमाम हुसैन के नाम के मजलिस, तो जाहिरन इमाम हुसैन से निस्बत है, लेकिन तरीका परवरदिगार का है। बस इसी बात को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, वरना आप कहेंगे मौलाना बात को लंबा कर रहे हैं। खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, जो मैंने पहला जलसा किया था वो आम था, अब जो होगा वो खासम खास होगा। जिब्रील ने अर्ज किया, मौला, वो खासम खास किनके लिए है? आपके यहाँ विवाह हो, कोई फंक्शन हो, तो आपके यहाँ जो कोई मेहमान होते हैं, गेस्ट, कोई हाई क्वालिटी, उसका रेंज जो है कुछ ऊंचा होता है। क्या हो जो कि तो कोई मेहमान होते हैं हाई क्वालिटी, उसके रहने सहने, खाने पीने का ठाठ बाक अलग होता है कि नहीं होता है? जिब्रील ने अर्ज, आपके यहाँ जो कोई गेस्ट होते हैं उसके लिए ठाठ बाट, रहना सहना, खाने पीने का एहतिमाम अलग से कुछ ऊंचा होता है ना भाईजान। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, जो मैंने पहला जलसा किया था वो आम था,
اب جو ہوگا وہ خاصم خاص ہوگا. جبریل نے عرض کیا مولا اے پاک پروردگار عالم، اے کائنات کو پیدا کرنے والا، اے پوری دنیا کو رزق عطا کرنے والا، اے میرے معبود وہ پہلا جلسہ کن کے لیے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے جبریل اس جلسے میں صرف انبیاء، وہ پیغمبر، وہ رسول کے روح ہوں گے. تو اب جبریل امین نے عرض کیا مولا اے کائنات کے پروردگار، اے میرے مالک، جب تو نے پہلا جلسہ کیا تھا تو اس جلسے میں ہی تیرے آدم بھی تھے، ہی سفی اللہ بھی تھے، ہی کلیم اللہ بھی تھے، ہی خلیل اللہ بھی تھے، ہی صحابہ بھی تھے، ہی تابع تابعین بھی تھے، ہی غوث بھی تھے، ہی کتب بھی تھے، ہی ڈال بھی تھے، اپنے بھی تھے، ہی بیگانے بھی تھے، ہی پرائے بھی تھے، ہی کافر بھی تھے، ہی مشرک بھی تھے، امانت دار بھی تھے، ہی دیانت دار بھی تھے. ہی جبریل امین نے عرض کیا مولا اس جلسے میں ہی سب کے سب موجود تھے. اے میرے مالک اب ایسا انتر کیوں ہے؟ اب ڈفرینس کیوں ہے؟ اب پریورتن کیوں ہے؟ اب نیچ اونچ کیوں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل سنو جو میں نے پہلا جلسہ کیا تھا وہ میری توحید کا تھا، وہ میری وحدانیت کا تھا، وہ میری کبریائی کا تھا، وہ میری خدائی کا تھا، وہ میری ربوبیت کا تھا. کیا جبریل سنو جو میں نے پہلا جلسہ کیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا. یہ جلسہ محمد رسول اللہ. مجھے عرض کر لینے دو اے دارالعلوم گلشن اجمیر کے کانفرنس میں آنے والوں، اے حسین پاک کے عقیدت مندوں، اے خواجہ پاک کے شہدائیوں، اے صابر کالی علی کے اسیر، اے مختوم کے چوچک کے ماننے والوں، اے مختوم بہاری کے ماننے والوں، اے سرکار اعلی حضرت کے شہدائیوں، اس سے حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے اور دل اس بات پر اطمینان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے دربار میں جلسہ کیا تھا وہ رب العالمین کا جلسہ تھا اور ابھی رحمت للعالمین کا جلسہ. تو دوستو وہ کائنات کے پروردگار کا جلسہ تھا. مفتی فدا المصطفیٰ قاری حسنین صاحب، مفتی شمیم القادری صاحب ابھی منا رہے ہیں یہ کائنات کے رسول کردگار کا جلسہ ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی بات تو پھر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضور آپ خواجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا بھائی جان؟ جاتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کیسے دوستو مفتی فدا المصطفیٰ صاحب، مفتی شمیم قادری صاحب، اشرف صاحب میں موجود ہے. یہ لوگ اتنے لوگوں کی سنگت اور صحبت کو پا چکے ہیں دوستوں کہ ہر آنکھ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ہندوستان میں ایک سے بڑے اکابر ہے، ان میں سے چھان کر چن کر انتخاب کرتے ہیں، جس کو بولتے ہیں پسند کر لینا ہے نہیں. جس کو یہ بھا لیتے ہیں پھر اس کو یہ آپ کے بھاؤ میں اتارتے ہیں ہے نہیں. تو میں چاہتا ہوں ایک اور ذمہ داری والی بات میں عرض کر دوں، اجازت ہے؟ یہ دینی مجلس ہے اور اس مجلسے کو زندہ کرنے کے لیے کتنی بڑی کٹھن پریشانیوں سے گزرنا پڑا ہے جو آپ کو تو پتا ہی ہے. اس کا زندہ جاوید اور مثال جانے کربلا سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے.
اس کے بارے میں کہنے والوں نے کہا ہے دین کا میلہ لگایا فاطمہ کے لال نے. بولیے بولیے. دین کا میلہ لگایا, دین کا میلہ لگایا, دین کا میلہ لگایا فاطمہ کے لال نے. دین کا میلہ لگایا فاطمہ کے لال نے. دین کا میلہ لگایا فاطمہ کے لال نے. خاک کربل, خاک کربل کو سجایا فاطمہ کے لال نے. خاک کربل کو سجایا فاطمہ کے لال نے. دین کا میلہ لگایا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ سارے سجدوں کا بھرم جس نے رکھا ہے آج تک, سارے سجدوں کا بھرم جس نے رکھا ہے آج تک, سارے سجدوں کا بھرم جس نے رکھا ہے آج تک, ارے سجدہ ایسا کر گیا ہے فاطمہ کے لال. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سپوز آپ خواجہ کے دربار میں جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کے دربار میں آیا ہوں, غلام ہوں, اسیر ہوں, یہ پریشانی میری دور ہو جائے, میں پھر کبھی آ کر پھول کی چادر پیش کروں. یہ منت مانتے ہیں نا, اب پھر آپ لوگ گردن جھلا رہے ہیں, مانتے ہیں نا. اور یہاں پر تبرک رکھ کر نیاز بھی دیتے ہیں. تو رکھ کر نیاز دینا اور کسی پیر فقیر کے آستانے پہ جا کر اس کی نسبت اور وسیلے سہارے سے دعا مانگنا. اگر آج کوئی کہتا ہے یہ شرک بدعت ہے, یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا, تو آپ بھی کہیے حضور آپ بھی نہیں تھے. وہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے, تو آپ بھی کہیے حضور آپ بھی جائز ہوئے کہ ناجائز ہوئے. یہ بات ہم ورودھ میں نہیں. اور سنیے, قبر پر جانا یہ مولانا لوگوں کے باپ کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ ان کے نبی پاک کا طریقہ ہے. میں نے مفتی شبیر صاحب, آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں, میرے سر میں جتنے بال نہیں ہیں, دارالعلوم رضائے مصطفیٰ سے آپ نے اتنے عالم حافظ قاری کو سر پہ پگڑی باندھا ہے. بتائیے وہ آیت کیا ہے, قرآن کے کس سپارے میں ہے؟ مفتی صاحب فرمائیں گے مولانا مشاہد رضا دوسرا پارہ 16 کو. آپ بولیے بھائی جان, بولیے بولیے بولیے. دوسرا پارہ 16 رکوع کے اندر یہ آیت ہے, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. اب اتنے ہی پر رک رہا ہوں, ہم کو جتنا مطلب ہے حضور اتنے ہی نہ ہم پڑھے, پورا قرآن پڑھ دیں. نہیں بتائیے پھر افضل صاحب کب کلام پڑھیں گے؟ اس دوسرا پارہ 16 رکوع کے اندر آیت ہے, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ. میں بحث یہاں پر تابوت سے کرنا چاہتا ہوں. جس بات کو کہنے کے لیے لایا ہوں سارے لوگ کان کو بالکل درست کر لیجیے اور سنیے. شمشاد ایک لکڑی کا پیڑ ہے, جیسا کہ آپ کے یہاں لچی کا, برگد کا, آم کا, ببول کا, انار کا پیڑ ہے کہ نہیں ہے مہاراج؟ پھر ماتھا جھلا رہے ہیں. اب ہم کو لگتا ہے یہ سر ہی ہلانے میں پورا سمے ہو جائے گا. تو یہ پیڑ ہے کہ نہیں ہے؟ تو شمشاد ایک لکڑی کا پیڑ ہے, شمشاد ایک لکڑی کا پیڑ ہے جس کا صندوق اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کیا. اور خلوص سے صندوق جو ہے ایک کے بعد دیگر نبیوں پر صدر صاحب یہ آتا رہا نسلن بعد نسلن. بولیے سبحان اللہ. یہ صندوق موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, یہ صندوق موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو بنی اسرائیل والے
जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, अब वो किसी काम में जाते तो उसी संदूक के पास वो आता, उसकी निस्बत से, सहारे से दुआ मांगकर जो कुछ भी कहना होता। जैसे आप भी लोग कहीं जाते हैं तो मुफ्ती फिदाउल मुस्तफा साहब के पास आते हो, हुजूर ये 10 पाँच पकड़िए, कुछ दुआ कीजिए कि मेरा भला हो जाए, कहते कि नहीं कहते? फिर सर हिला से बोलिए ना महाराज, अल्लाह ने जो दिया है उसको बोल करके लाभ उठाइए। आप कोई गुंगा तो है नहीं, है नहीं। तो वो बनी इस्राएल वाले उस संदूक के पास आते और उसके बाद अरीज़ा पेश करते, तो उसकी निस्बत से दुआ मांग करके जाता था, तो अल्लाह ताला फतह नुसरत का झंडा उसको देता था। तो अब जो बनी इस्राइल के बागी लोग थे, वो लोग इसी चिंता में बीमार पड़ रहे थे और मर रहे थे कि बनी इस्राइल के पास कौन सा ऐसा सामान है जिससे वो डेली कामयाब होता है। तो उसका एक था मुखबिर, जिसको ठेठ में हम लोग कहते हैं खबरी लाल, कहते कि नहीं कहते? उसका खबरी लाल ने आकर खबर दिया कि बनी इस्राइल के पास एक संदूक है, उसके निस्बत सहारे से दुआ मांगकर आता है, इल्तिजा मन्नत करके, जिस बुनियाद पर वो कामयाब होता है। तो उसका एक सलाहकार था, उसने सलाह दिया कि ऐसा न करें कि वो जुगाड़ हम लोग उठा लेते हैं कि न वहां रहेगा न वो कामयाब होगा, इससे बेहतर है कि वो जुगाड़ हम लोग ले लेते हैं, हम ही लोग कामयाब होंगे। देखिए वो संजोग ऐसा हुआ, वो किसी बहाने से वो संदूक उठा के लाए, चोरी चुपके से लाने के बाद कल होकर गया सीना चौड़ा करके ठाक बाट के साथ जंग करने के लिए, तो कल होकर और ज्यादा मारपीट खाया। तो उन लोगों को आपस में भगदड़ मच गई, जिसने सलाह दिया तो संदूक लाने के लिए, सब उसी को खोज रहा है, संदूक को कोई नहीं खोज रहा है। कहा इससे बेहतर तो बगैर संदूक को यार हम लोग। अब कहना मैं ये चाहता हूँ भाईजान, देखिए संदूक वही है। मुफ्ती साहब, सदर साहब, बात को ध्यान दीजिएगा। फर्क इतना है कि एक नबी का अकीदतमंद है और एक नबी के अकीदतमंद के विरोधी है। जैसे मान लीजिए यहाँ मुफ्ती साहब है, उसके चाहने वाले कारी हसनैन साहब है, हम इसके विरोधी हैं। तो ये इस संदूक से मुफ्ती साहब ये मानने वाले हैं तो ये लाभ उठा रहे हैं, हम इनके चाहने वाले के विरोधी हैं तो हम दुख उठा रहे हैं। बहरहाल ये संदूक वापस जो है पूरा करके ऊपर डाल दिया, बेहुरमती किया, ये लोग फिर वापस लाकर साफ सुथरा किया। अब जो बात मैं कहना चाहता वो बात अब आ रही है, एक दफा बोल दीजिए, सारे लोग बोलिए। अब आप में क्या कोई व्यक्ति मुझसे सवाल कर सकता है, मौलाना मुशाहिद रजा, आखिर उस संदूक में क्या था? आखिर उस संदूक में क्या था जो इतना बड़ा बड़ा चमत्कार होता था? मैंने फिर सवाल किया, मुफ्ती शमीन साहब, हम आपके असील हैं, आपसे हमने कुछ पाया है, सीखा, बुजुर्गों की अमानत है, हुजूर इस बात पर हमको कुछ ज्ञान दीजिए। तो मुफ्ती साहब फरमाएंगे कि जब उस संदूक को खोला गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और जूता मुबारक था, हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। बोलिए और खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह। अब बिला तस्बीह मुशाहिद रजा को अर्ज कर लेने दिया जाए, ऐ मेरे ख्वाजा के चाहने वालों, ऐ दारुल उलूम गुलशन अजमेर के दस्तार बंदी में आने वालों, एक संदूक के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का इमामा है, एक नबी का आसा है, दूसरे नबी का इमामा है, तीसरे नबी की अंगूठी है। तो वो संदूक इतना शक्तिशाली है कि उस संदूक के सामने अगर कोई बीमार आकर दुआ मांगता था तो वो शिफा पा जाता था, अगर कोई बेऔलाद आकर दुआ मांगता था तो वो साहिब औलाद हो जाता था, अगर कोई नामुराद आकर दुआ मांगता था तो अपनी मुराद को पहुंच जाता था, अगर कोई परेशान आकर दुआ मांगता था तो उससे वो निजात पा जाता था, अगर कोई गरीब आकर दुआ मांगता था तो वो गनी हो जाता था। तो इससे पता ये चलता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक का जब ये आलम है तो मेरे नबी के गुंबद मुबारक का क्या? अब आप बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है ना? बोलिए ना भाईजान,
नबी है ना, बोलिए ना भाईजान, नबी है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में काट के संदूक के सामने बनी इसराइल वाले दुआ मांगते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम इंसान की आत्मा के शुद्धिकरण के लिए आए थे, इस्लाह के लिए आए थे। न करते बहु ये शिर्क हो जाएगा। क्या हुजूर, ये बिदअत है, कहते कि नहीं कहते? तो वो नहीं कहे तो आज हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब बिदअत नहीं है। अब वो लोग सुन ले कि ये किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, बल्कि पैगंबर का तरीका है। आज आप किसी के कब्र पर, एक बात हुजूर और बता दे रहा है नहीं, और हमारी माँ बहन बैठी है, मैं होना तो ये चाहिए, इनको आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब आ गई है, जब गुनाह कर बैठी है, तो कुछ गुनाह में कटवा देना चाहता है नहीं? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग कहते हैं तुम जाते हो मजार पर बाल बच्चा, मतलब औलाद के लिए दुआ मत। कहा भी गया है, मुफ्ती साहब से हमने सुना है कि जब तेरी दुआ कबूल न होती हो ना, तो किसी पीर बुजुर्ग फकीर का वसीला ले ले। आप दुआ मांगते नहीं, इमाम हुसैन का सदका है, वास्ता देते हैं कि नहीं देते? बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब आइए तीसरा पारा, वैद कालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। बोलिए भाईजान, बोलिए सुभान अल्लाह, नहीं तो मैं रामायण पढ़ने लगूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ दारुल उलूम का दस्तारबंदी का प्रोग्राम में कुछ इजमाली खाका तैयार हो जाए, जिससे लोगों के कुलूब अज़हान जो है मनव्वर हो जाए। तीसरा पारा के अंदर है वैज़ कालत इमरातु इमरान। हजरत इमरान की बीवी का नाम है हन्ना। हजरत हन्ना के नाम का तासीर यह है, हुजूर शान नुज़ूल और तफसीर देखिए। मान लीजिए आपका ये मकान है, सपोज कर लीजिए, और इसमें ताला बंद कर दो और चाबी गुम हो जाओ, तो फोका का बयान है कि 11 बार हन्ना 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 पढ़ के दम कर दो तो वो ताला खुल जाएगा। मालूम है इसमें एक कैद है कि वो ताला जो है अपने मकान का होना चाहिए, ये नहीं कि अल्लाह का कुरान है वो परफेक्ट है। इंसाफ कितना बेहतर है। इस मंत्र से बहुत सारे लोग काम बैठा सकते थे, लेकिन कैद है कि सावधान होशियार रहना, ये ताला तेरे खुद के ही मकान के होनी चाहिए, है नहीं? तो लफ्ज़े हन्ना पर एक बात याद आ गई, बोलिए सुभान अल्लाह। जल्दी पहली बात तो लाना नहीं था, जब ये आया है तो समझे कि गुनाह हो रहा है। अब जल्दी कीजिए तो और बड़ा गुनाह हो जाएगा। जल्दी कीजिए, मैंने खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप लोग बेदार हो गए हैं नहीं? अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि अपने गुफ्तगू को मैं आगाज करूँ। खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह, खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक चाय बच जाए, जब तक 2 बंद हिंदी में एक कलाम मैं सुना दूं आपको, इजाजत है? खुलूस से बोलिए, बिल्कुल मन बंद हो जाएंगे। या अगर, और देखिए यही एक कलाम मेरे पास ऐसा बैलेंस है जिसको मैं बार बार पढ़ता हूँ। अभी मुफ्ती साहब बुलाए पढ़ रहा हूँ, और यकीन नहीं है तो फिर बुलाइएगा और फिर मैं पढ़ूंगा। तो देखिए शायरी की, इसमें मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, इसका जो पंथी, 1-2 पंथी इसका एक दूसरे से कैसे अनुराग करता है, जिसको बोलते हैं इतराना, है नहीं? तो ये बंद सिर्फ देख लीजिए, और अब इसके बाद चाहता नहीं लाइएगा। तन को धोया अगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा, तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। अब आने वाला पंथी, माँ की जो ममता, जो महिमा, जो मेरे आका का उपदेश संदेश है, ये बात, ये पंथी मैं तमाम स्टेज वाले की ओर से और बिलखुसूस सदर साहब और इस जलसे में आए हुए तमाम लोगों की दिल के हसरत पे ये बात मैं मोहर लगाना चाहता हूँ। खुलूस से बोलिए सुभान अल्लाह। माँ की ममता और महिमा क्या है, जो मेरे आका का संदेश है दोस्तों। माँ तो माँ है, माँ तो महान है, उसकी महिमा की गरिमा हर व्यक्ति नहीं कर सकता है नहीं? आज कुछ लोग बुरा भला कहते हैं दोस्तों, दुनिया में अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर किसी का सबसे ऊंचा मकाम दर्जा है तो वो तेरे माता और पिता है।
بولیے نا سبحان اللہ. میں کہنا کہ میرے آقا کا سندیش دیکھیے. یہ مدینے کے آقا کا فرمان ہے، باپ ماں تیری دولت ہے سمان ہے، باپ ماں ہی گر تجھ سے ناراض ہو تو حج عمرہ پہ جانے سے کیا فائدہ اگر من دھویا نہیں. اب یہ آنے والا پنتھی ہم اپنے تمام استھتی کے انوکول حضرت ایک ہی ایک لائن سنیے ہے نہیں، مطلب کہ میں کلام پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی اس کو میں نے لا دیا ہے، ذہن منتشر ہو رہا تھا ہے نہیں، تو اس کے سہارے سے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے. خلوص سے بولیے سبحان اللہ. استھتی کے انوکول اور پرستھتیوں کو رکھتے ہوئے یہ پنتھی اپنے سمرتھکوں کے بیچ میں بھیج رہا ہوں. خلوص سے بولیے سبحان اللہ. کہ ہے سمے کا تقاضا یہی دوستو، دھرم کے واسطے جان دو مرے مٹو، کر عبادت کا جذبہ نہ مقصود ہو تو صرف مسجد بنانے سے کیا اب آخری بند میں بھیج رہا ہوں. میں کلام زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا. خلوص سے بولیے سبحان اللہ. کہ نام میرا مشاہد ہے جامی لقب ہے گلاب پور سسوا کٹیا میں گھر، میری تقریر کے وقت سوتے ہو جب تو پھر مجھ کو بولانے سے کیا بارے قائب. خلوص سے بولیے سبحان اللہ. بھائی جان دیکھیے، قرآن آج ہمارے آپ کے گھر میں صرف کب آپ استعمال میں لیتے ہیں؟ جب ماں باپ کسی کا دیہانت ہو جائے تو قرآن خوانی کے لیے صرف قرآن نہیں ہے. اللہ نے اپنے رسول کو جو نازل کیا کہ اپنے بندوں کو ہدایت اور اس کی زندگی کی کار آ سکے، اس کے لیے قرآن. سائنس کیا کہتا ہے کہ 35 برس کے بعد یدی اگر مہیلا بچہ نہ دیتی ہے تو وہ نہیں جن پائے گی بات. تو سائنس کا یہ کہنا ہے کہ 35 برس کے اندر میں یدی اگر مہیلا بچہ نہ دیتی ہے تو بعد میں وہ نہیں دیتی. جبکہ روایت حضرت حنا کون ہے؟ زکریا علیہ السلام کے زمانے کی مومنہ عورت ہے اور حضرت عمران کی بیوی ہے. بولو سبحان اللہ. روایت اس کی دو طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ ایک پیڑ کے سائے میں ٹیک لے کر سہارے اداس بیٹھی تھی اور سامنے روڈ ہے، ایک راہی آ رہا ہے. آنے والا پوچھ دیا کہ اے حنا تم اس طریقے سے اداس کیوں ہو؟ تو حنا نے یہ جواب دی کہ اے میں اس لیے اداس ہوں کہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے. اب بچے کی سوچ اور گمبھیرتا اور چنتا ان کو کیسے ستایا. جیسے یہ بیٹھی ہے حضرت حنا ایسے، تو سامنے ایک پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو چونچ سے وہ پیار کر رہی ہے، کبھی گود میں کبھی الٹ رہی ہے کبھی پلٹ رہی ہے. تو اس کے دل میں یہ حسرت، یہ ارمان آ گئی، امید کہ کاش اگر میرے پاس بھی اولاد ہوتا تو کبھی میں بھی اس کو دلار کرتا، کبھی میں بھی اس کو چومتا، کبھی میں بھی اس کے گود میں کھلاتا. بولیے سبحان اللہ. آنے والا راہی نے حضرت حنا 91 برس کی عمر یاد رکھیے گا. زکریا علیہ السلام کے زمانے کی مومنہ عورت ہے. تو راہی نے کہا، مسافر نے کہا کہ اے حنا تم دعا مانگی ہو؟ کہا کہ جی. کہا کہ کب؟ کہا کہ مسجد میں. کہا کہ کب مانگی ہو؟ کہا صاف ہونے کے بعد. کہا کہ اے حنا اگر تو اولاد کی تمنا رکھتی ہے تو اب ادھر ادھر کہیں نہیں، سیدھے موسیٰ علیہ السلام کے مزار پہ جا. اگر اس بات پر کسی کو کوئی شک اور ڈاؤٹ ہو تو تیسرا پارا مفتی صاحب کے سامنے کان نزول ابھی منگائیے، کنز ایمان، اور دیکھیے وہ نہ ہو تو آپ کا جوتا میرا سر. ٹھیک ہے؟ اور میں جو بھی بولتا ہوں ناپ تول کے بولتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ. یہ نہیں کہ جو من میں آیا بول دیا. میرا نام مشاہد رضا چترویدی ہے. گوگل پر سرچ کیجئے، پورا سراپا بایو ڈاٹا میرا آئے گا. تو میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں حضور شیر بہار کی عطا ہے، یہ علماء کی دعا ہے.
اور ابھی سب سے بڑی سعادت کی بات تو یہ ہے کہ حضور شیر بہار جو پورے بہار راج کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے چشم و چراغ جو ہے ابھی قیام گاہ میں آرام کر رہے ہیں، ابھی تو وہ آنے والے ہیں، سویرا ہو جائے گا۔ خلوص سے بولیے سبحان اللہ۔ ان کے دیدار شربت دیدار سے آپ کو سرفراز ہونا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں کہ مزار سے جو لوگوں کے الرجی ہے، یہ تو ہم نہ کہتے حضور، میں صرف یہ چاہتا ہوں جانکاری ہو ہے نہیں کہ اے حنا، اگر تو اولاد کی تمنا رکھتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے مزار پہ جا۔ بولو 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 بولو۔ یہاں سے حضرت حنا کا بیان یہ ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے مزار کی نسبت اور وسیلے سے میں دعا مانگ کر آئی، اور جب میں سو گئی تو محو خواب مجھے بشارت ہوئی اور یہ اطلاع ملی کہ اے حنا، تم جو موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے نسبت اور وسیلے اور سہارے سے جو تم نے دعا مانگی ہے نا، میں نے تیرے گود کو بھر دیا ہے، تیرے گود میں بیٹا دے دیا ہے، بولو سبحان اللہ، اور خلوص سے بولو سبحان اللہ۔ اگر اب کوئی یہ کہتا ہے مزار پہ جانا شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس سے مانگنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، تو میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو، سائنس یہ کہتا ہے 35 برس کے بعد مہیلا بچہ نہیں دے سکتی ہے، جبکہ غوث اعظم کی ماں 61 برس کی ہو گئی تو غوث اعظم پیدا ہوئے۔ حضرت حنا 91 برس عمر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر گئی ہے تو اللہ نے گود کو بھر دیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے مزار کا جب یہ عالم ہے تو میرے رسول کے گنبد مبارک کا کیا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس رسول کے گنبد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو خانہ کعبہ کی دعا کو رد کر دوں گا، اور بڑی سے بڑی عبادت گاہ کی دعا کو رد کر دوں گا، لیکن جس نے رسول کے مزار کے سائے میں دعا مانگا ہے اس کی دعا کو رد نہیں، قبول کر لوں گا۔ دیکھیے آپ کتنے خوش نصیب ہے، مہان ہے، اور یہی نہیں دوستو، کچھ لوگ کہتے ہیں رسول رسول جس پالکی پر بیٹھے، وہ جو پالکی سمجھتے ہیں نا آپ، تو اس پالکی پر آپ بیٹھے تو اس پالکی کا سایہ نہیں تھا، بولو سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کا اعزاز تو یہ ہے اپنا قدم زمین پر رکھ دے، بالوں پر تو نشان نہیں اکھڑتا تھا، اور پتھر پہ رکھتے تھے تو نشان اکھڑتا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے اعزاز ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، آپ وسو دیا مانا ہے، آپ بڑے ہی کرپالو دیابان ہے، آپ دیا کے ساگر ہے، مہان ہے، سجان ہے، بدوان ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور خلوص سے بولو نا سبحان اللہ۔ کہ چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یا رسول اللہ، اے میرے آقا، کہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو بولو، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صاحب وہ ذات ہے، اگر اب آپ لوگ اجازت دیجیے تو میں یہاں سے آگے بڑھوں، ورنہ 2 بج چکا ہے۔ دینی مجلس، دینی مدارس اور دنیاوی جو شکشا ودیالیہ ہے، اس میں انتر کتنا؟ یہی مہمان رسول۔ آج آپ جن لوگوں نے اس دارالعلوم کو زکوٰۃ خیرات امداد دیا، اس کے دیے ہوئے ضرور اس کے قلب کے اندر ایک گلاس پانی گیا، گیا کہ نہیں گیا؟ اور سر پہ امامہ نہیں باندھا تھا اس وقت تک یہ مہمان رسول تھے، اب یہ نائب رسول ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں بھی کہیں بڑھا ہوں،
تو آپ ہی جیسے سجنوں کا زکات خیرات کھا کر کے میں پڑھا ہوں. نہ جانے جس کے گھر کا اناج میں نے کھایا وہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن جس دن تک میں ذکر رسول بیان کروں گا جہاں جہاں سے وہاں سے اس کو ثواب مل رہا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہی بچہ اگر کسی دنیاوی شکشا ودیالیہ میں جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بنتا ہے یا بالسٹر بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے، چاہے جو بھی ہے وہ IPS بن کر کے نکلتا ہے، لیکن وہ دنیاوی صاحب ہے. یہی بچہ جب دینی مدارس میں آ گیا ہے تو مقام دیکھیے کتنا اونچا ہے. بیٹا آپ کا ہے مہمان رسول اللہ کا ہے، پوتا آپ کا ہے مہمان رسول اللہ کا ہے، نواسا آپ کا ہے مہمان رسول اللہ کا ہے، بھانجا آپ کا ہے مہمان رسول اللہ کا ہے. جب اسی بچے کے اوپر جشن دستار بندی کا زرعی تاج رکھ دیا گیا ہے تو اب یہی بچہ مہمان رسول نہیں ہے بلکہ نائب رسول بن گیا ہے. اب اس مدرسے کے انترگتی کی ودیوں میں کہیں کسی کا امام بنیں گے، مبلغ بنیں گے، آئیے کہیں بھی پڑھائیں گے ثواب آپ کو ملے گا. اب اس پر ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، خلوص اور للہیت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ میرے رگوں میں خون علی رواں ہوا، لیکن کوئی آپ سے پوچھ دے کہ حضرت علی کی جو نماز قضا ہوئی اس جگہ کا نام کیا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ مقام صحبہ. کیا جواب دیں گے؟ مقام صحبہ. نماز قضا ہونے کا مین ریجن کارن کیا ہے؟ وہ ادب ہے، وہ خلوص ہے، وہ محبت ہے. حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی. مصطفیٰ جب بیدار ہوئے آپ نے دیکھا علی کی آنکھ میں آنسو ہے. رسول تو جان رہے ہیں لیکن ہم جیسے انجان کو سمجھانے کے لیے علی سے پرسن کرتے ہیں، علی آنسو کیسے؟ علی غمگین کیوں ہو؟ علی اداس کیوں ہو؟ علی چہرے پہ غم کے آثار نمایاں کیوں ہے؟ لکیر کیوں ظاہر ہے؟ علی عرض کرتے ہیں حضور غلام کی نماز قضا ہو گئی. ہے آپ کے سماج میں کوئی ایسا ویکتی جس کی نماز چھوٹ جائے وہ آنسو بہاوے؟ علی کی نماز قضا ہو گئی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں علی چہرے پہ غم کے آثار نمایاں ہے. علی چہرے اترے ہیں، علی کے چہرے غمگین کیوں ہیں؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے غلام کی نماز قضا ہو گئی ہے، علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، علی کی نماز قضا ہو گئی ہے. اے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے علی آج میں محبت کو رسوا ہونے نہ دوں گا، عشق کو بےعزتی اٹھانے نہ دوں گا. اے علی اے سورج کہاں ڈوبا ہے؟ اے سورج کس سمے ڈوبا ہے؟ اے سورج کہاں پہ ڈوبا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے نبیوں کے غمگسار، اے نائب پروردگار، اے سورج یہیں پہ ڈوبا ہے، اے سورج ابھی ڈوبا ہے، اے سورج اسی سمے ڈوبا ہے. اے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے علی سنو سنو، اے سورج ڈوبا ہے، زمانے کے لیے واپس نکلے گا مولا علی کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بلا تشبیہ مجھے عرض کر لینے دیا جائے. اے جھالوار کے غریب غیور مسلمانوں، آپ انصاف سے بتاؤ یہ کام کون کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہو، جو طاقت والا ہو، جو جاہ عصمت والا ہو، جو رتبہ والا ہو، جو کیپیسٹی والا ہو، انہیں پورا ادھیکار ہے. تو میں آپ سے آخر جملہ یہ عرض کروں گا دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول کا گھر ہے، خانقاہ عقیدت گاہ ہے. ہم لوگ نسبت کا احترام کرتے ہیں. ہمارا دشمن وقتی طور پر باغی حسد ہے، وہ تو نجات پا جائے گا، لیکن جو رسول کے گھر کا باغی ہوگا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا. اس لیے دوستو آپ کے سماج میں کبھی بھی کوئی عالم کہیں کا بھی کچھ مانگنے آ جائے تو یہ مت کہنا مولانا ابھی تم کیوں آ گئے یار، ابھی حساب نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ میرا سبھاگ ہے، یہ اتنی بڑی آبادی ہے
اور کسی کے دروازے پر نہیں میرے ہی دروازے پر کیوں آیا؟ تو آپ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے تب تو میرے دروازے پہ کوئی سائل آیا ہے۔ اور یہ کہا حضور ابھی میری حیثیت 5000 کی نہیں ہے، یہ 500 روپے کی ہے، آپ یہ قبول کر لو اور دعا دے کر جاؤ کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس سے بھی بڑھا کر میں حصہ۔ اور یہ دل میں بات مت رکھنا کہ مولانا لوگ چندہ مانگ، دوستو یہ مولانا کی ذات ہے کہ اپنے غیرت اور وقار کو اتار کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں اور امام بنا رہے ہیں، ورنہ دوستو اب امام ملنا مشکل ہے، اب امام ملنا مشکل ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں گا، یہ میرا پالیسی پورے بھارت کے اندر ہم غلام رسول بلیابی لے کے چل رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا دینی مدارس سے آپ اپنے بچے اس اسکول میں بھیجتے ہیں، سالانہ ریلیون فیس اس کا 5000 10,000 دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ایک معمولی سا یہاں پر کوئی چھپر ڈال کر کے کوچنگ کلاس کھول دے، کوچنگ سینٹر، تو وہ 10-20 ہزار منتھلی کماتا ہے، کماتا کہ نہیں کماتا؟ آپ کے پاس اتنی بڑی مدارس اسلامیہ ہے، بلڈنگ ہے، اس کے پاس کوئی منتھلی کوئی فکس ڈپوزٹ نہیں ہے، یہ آپ کے ہی ذرائع سے چلتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس 1 کلاس سے 5 کلاس تک اپنے بچوں کو آپ اسکول میں بھیجتے ہیں، آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے بچے کب کلنکت ہو جائے، اس کی مریادہ کو کب بھنگ کر دیا جائے؟ اس کا کوئی ضمانت ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کلاس ان کا ہے، ٹیچر ان کا ہے، اسکول ان کا ہے، پورا تام جھام، پورا لک ان کا ہے۔ آپ کے بچوں کی سنکھیا بھی کم ہے، تعداد بھی کم ہے، کب کیا ہو جائے نہیں ہو جائے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہی ٹیچر جو اسکول میں ہے ہم اپنے مدرسہ کے اندر رکھیں، وہی کمپیوٹر جو اسکول میں ہے جو ابھی مدرسہ کے اندر آ رہا ہے، وہی تمام ویوستھا، پورا لک، پورا تام جھام ملی جو اسکول کا 1 کلاس سے 5 کلاس تک دے دے۔ اگر ایسا دیتے ہیں تو اس سے بھلا کیا ہے؟ آپ کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں مولانا میری بیٹی رات کی تاریکی میں یا میرا بیٹا رات بھر نیٹ کے سہارے گھومتا ہے، سوتا نہیں ہے، نہ جانے کیسی کیسی تصویر دیکھتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے بچے کے اندر دینی سنسکار نہیں ہے، دینی کوالٹی نہیں ہے، دین کا اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ماتا پتا کو مریادہ کو وہ کلنکت کر دیتا ہے۔ لیکن معلوم ہے یہی بچہ جب دینی مدارس سے پڑھے گا تو اپنا دین بھی سمجھے گا، دنیا بھی سمجھے گا، دھرم کو بھی سمجھے گا، اپنے ماں باپ کو آدر بھی کرے گا، وہ اس کے اندر پورا گیان بھی آ جائے گا۔ اور کم سے کم اتنا تعلیم ضرور دلا دیجئے کہ جب آپ کا دیہانت ہو جائے تو وہ جنازہ پڑھا سکے، اور وہ مصلی امامت کر سکے، وہ نماز پڑھا سکے۔ معلوم ہے دوستو اگر یہ کوالٹی اپنے اندر آپ بسا دیتے ہیں، یہی دینی مدارس میں پڑھنے والا بچہ جب فارغ ہو کر کے مدرسے سے باہر نکلتا ہے اور یہ دین کا چراغ جلاتا ہے، اس دینی چراغ شمع کو بجھانے کے لیے اگر کربلا کے یزید کی طرح یا امریکہ کے یہودی کی طرح اگر کوئی ایجنٹ ہمارے دین پر، ہمارے دھرم پر، ہمارے مذہب پر، ہمارے مسلک پر، ہمارے منصب پر اگر کوئی مٹانا چاہتا ہے، اگر وہ حملہ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے یہی بچہ چیلنج کرے گا، ارے نادان یہ تیری بزدلی ہے، ہمارے رگوں میں خون علی ہے، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ بلا تشبیہ مجھے عرض کر لینے دیا جائے، اگر بھارت کے اس دھرتی پر اور خواجہ کے نگری میں ہمارے دین پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، ہمارے معاشرے کی تہذیب کو کلنکت کرنا چاہتا ہے، اگر قرآن کے خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے تو میرا یہ اس سے ملم چیلنج ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہم مسلمان بھگا دیں گے، ہم پاکستان روانہ کر دیں گے، تو میں صاف کہتا ہوں ارے ظالم یہ تیری ذہنیت اور بزدلی ہے کہ جس دن تک بھارت دیش میں فاطمہ کا خاندان رہے گا اس دن تک پوری دنیا میں مسلمان۔ سبحان۔ اور یہ سب باتیں گیان کی آئے گی کہاں سے؟
جب آپ کا مدرسہ چمکتا اور دمکتا اسی طریقے سے بجلی اور کنواں لگا رہے اور یہ آئے گی کہاں سے؟ آپ کے ہی دور سے۔ حضرت سعد نے کہا کہ آقا میری ماں کا دیہانت ہو گیا ہے، ہم کو ماں پہ مایا آ رہا ہے، وہ قبر میں کس پوزیشن میں ہے مجھے پتا تو نہیں ہے، لیکن اے رسول ہم آپ کے غلام ہیں، ہم ماں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں سعد تم یہ کنواں کھودو۔ کیا فرماتے ہیں؟ کنواں کھود دو، اس کنویں سے لوگ پانی جب تک پیتے رہیں گے اس دن تک تیری ماں کو ثواب ملتا رہے۔ تو اس مدرسے کے اندر اتنے بڑے مجمع میں میرا آپ سے ایک امتحان ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کی بارگاہ میں نے جتنی باتیں عریضہ پیش کی ان تمام باتوں کو پہلے اللہ مجھے عمل کرنے کے توفیق دے، بعد میں آپ سبوں کو اللہ وہ ذات جو اکیلا پوجا کا پاتر ہے بنا کسی اکار و پکار سے، ہم تجھ سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کے ہردے کے روح کو شدھ کر کے تو موکش کی پراپتی کرا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دھنیہ واد۔ الحمدللہ دارالعلوم گلشن اجمیر آپ کے شہر کا محبوب ادارہ ہے۔ ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے معمار ملت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مشاہد رضا صاحب نے آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم گلشن اجمیر کا جو خاکہ پیش کیا ہے، یقیناً یہ قابل صد تحسین، قابل صد مبارکباد ہیں، اور عرس مفتی ملت میں آپ حضرات کے سامنے جو مفتی صاحب مفتی شمیع اشرف صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس میں آپ شرکت کریں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سورج کو کرن تو چاند کو ضوء دیتا ہے، سورج کو کرن تو چاند کو ضوء دیتا ہے، جب دینے پہ آ جائے اس کی رحمت مانگے ایک تو 100 دیتا ہے۔ فلک پہ چاند ستارے زمین پہ لال و گل، فلک پہ چاند ستارے زمین پہ لال و گل، کہاں کہاں نہ جلے تیرے باغپن کے چراغ، اور وہ داستان جو امانت ہے دل کے داغوں میں، کہوں تو چاند تاروں کو نیند آ جائے۔ حضرات الحمدللہ شہید اعظم کانفرنس بہت کامیاب گیا ہے، اور عزیز گرامی قدر حضرت حافظ قاری حسن رضا صاحب اور حضرت علامہ مولانا فضاء المصطفیٰ صاحب کی اتھاہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آپ حضرات نے ان کا بڑھ کر استقبال کیا، آپ نے دارالعلوم کی امداد کی، اس جشن کو کامیاب بنانے میں آپ تشریف لائے۔ پورے انجمن کمیٹی کی جانب سے بالخصوص ان دونوں حضرات کی طرف سے میں آپ حضرات کو دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ اس جلسے میں آنے والے شرکت کرنے والے سبھی حضرات کی شرکت کو اللہ قبول فرمائے۔ اسلام زندہ باد، اہل اسلام پائندہ باد۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین
مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا خير السلام، الصلاة والسلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله رب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم۔ مولا تبارک اللہ پروردگار پروردگار تیرے محبوبین کا ذکر جمیل کیا سر شام سے نثر میں نظم میں، مولا ہمارے پڑھنے میں سننے میں سنانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں انتظام و اہتمام انسلام میں کسی قسم کی آمدن سہون خطا نہ غلطیاں ہوئی مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ کے ساتھ سے حضور پر نور شاف یوم النشور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما دے۔ اے اللہ کے ذراب 1,10,000 کا مبیشر 2,10,000 انبیاء کرام رسولان نظام پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما دے۔ یا اللہ کا ذراب کل انبیاء کل اقفیاء کل اصفیاء کل صحابہ کرام کل تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلفۂ راشدین ازواج مطہرات جنگ بدر جنگ حنین شہداء کربلا تمام 72 نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما دے۔ اے اللہ کے ذراب پیر پیرا میر میرا شاہ جلہ حضور غوث پاک کی انہیں بات عطا فرما دے۔ یا رضاب خواجہ خواجگان خواجہ چشت اہل بہشت سرکار خواجہ نواز محی چشتی صدری ثم اجملی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما دے۔ مولا کے ذراب رسول صلی تخصیص پیران پیر رسول ضمیر سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی صدر فیض مولا سرکار خواجہ احمد الدین مہاولی کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما دے۔ اے اللہ کے سب کے فیض جو ادارہ دارالعلوم گلشن اجمیر ان کی چھتر چھایوں کے اندر چل رہا ہے، اے اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دامے دل میں قدم سخن نے اس ادارے میں اس جلسے میں کامیاب کرنے میں تعاون کیا مدد کی پیش قدمی کی مولا ہر ایک کی جائز نیک تمنا عرض پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کے علم میں عمر میں روزی میں روزگار میں ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ خاص طور پر شہر جھال آباد گرد و نواح پر تو خاص کرم فرما دے، خاص رحم فرما دے۔ یا اللہ عالم اسلام میں مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما دے۔ جتنے بھی حاسدین کاہنین وصولیات رکھنے والے ہیں بلند تمام کو زیر فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان بے قصور جیل کی سلاخوں کے اندر بند ہے مولا ان کو رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمیں بے روزگار ہیں ان کو روزگار ہنر عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ جن کے پاس اولاد ہے مولا ان کو صالح اور مطیع فرما بدار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دینی حمیت اور دینی غیرت والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے محبوبین کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جن جن علماء کرام نے تیرے محبوبین کا ذکر کیا یا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سنی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تمام کی زندگی میں بالائی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما دے، ان تمام نحوست کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس دین کی اشاعت کرنے اور دین کی خدمت کرنے کا ہمیں صحیح طریقے میں جذبہ اور ہمیں ہمت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کے جتنے بھی کارکنان معلمین مدرسین محبین اور مبدعین مولا ان تمام کو ہر قدم پر غیب سے مدد فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مالک مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین لی خمسۃ اقصد بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا فخر الدین چشتی
مدد کن یا محور نظام الدین چشتی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحوادث والآفات وتفصلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد صلى الله